नाजरीन, मैं हूं खोला। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के प्रेसिडेंट गुलाम अली खान साहब के साथ। तो आइए आज हम इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने जो मिनहाजुल कुरान की बुनियाद रखी, इसके मकासद क्या हैं? डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने बहुत पहले अपनी जवानी में उनके ये विजन था, उनकी ये सोच थी कि पाकिस्तान में जो निज़ाम है इस निज़ाम को बदलना चाहिए, क्योंकि यह फरसुदा निज़ाम है, गला सड़ा निज़ाम है, सरमायादारा निज़ाम है, जागीरदार। उस निज़ाम को बदलने के सोच को लेकर आगे चले और मिनहाजुल कुरान की बुनियाद रखी। बुनियादी तौर पे इस्लामी अकायद को नौजवानों की तरबियत के लिए मिनहाजुल कुरान की बुनियाद रखी, इस्लामी अकायद को उनके ठीक करने के लिए, इश्क़ रसूल के फ़रोग़ के लिए और अल्लाह की वहदानियत को लोगों के दिलों को पेवस्त करने के लिए और नौजवानों के जबीनों को सजदों से आशना करने के लिए उन्होंने तहरीक मिनहाजुल कुरान की बुनियाद रखी। और उस वक्त एक शाहदरा में एक छोटा सा कमरा, मतलब एक बैठक ली, उसमें काम शुरू किया। फिर उसके बाद उन्होंने जंग से अपना सारा कुछ बेच के फिर मॉडल टाउन में यहाँ अपना घर बनाया और मिनहाजुल कुरान सेक्रेटरीट कायम किया। तो वो देखते देखते उनकी जो है ना वो, क्योंकि एक अच्छे मुकर्रर थे, एक इल्म था उन पर, अल्लाह की अता थी, तो उन्होंने अपने इल्म के ज़रिए, अपने विजन के ज़रिए पाकिस्तान के शहरों में दरसात कुरान शुरू किए। साथ साथ फिर जब पाकिस्तान में तकरीबन हर शहर में दरस कुरान, इस्लामाबाद भी हर महीने आया करते थे, रावलपिंडी आया करते थे, लाहौर, कराची, हर जगह पे, तो लोगों उनको सुनते और उनके गर्विदा होते गए। मैं खुद अगर अपनी बात करूं तो 1985 से 80 स्टार्ट से मेरे वालिद मोहतरम सूफ़ी गुलाम नबी कासमी ज़ादी मौलवी रहमतुल्लाह अलैह, खलीफा मिजाज मोड़ा शरीफ थे मेरे वालिद साहब, उन्होंने डॉक्टर साहब के साथ शुरू से उनकी मोहब्बत थी। वो दरस कुरान सुनने जाते थे, हमें भी साथ लेकर जाते थे। तो उस दौरान जब हम डॉक्टर साहब को जब नहीं सुना था तो हम खुद डगमगा गए थे, क्योंकि कुछ लोगों का किरदार ऐसा देखा नज़दीक हो के, कुछ उलमा कि उनका मतलब एक आलम दीन का जो किरदार होना चाहिए वो चीज़ हमें नज़र नहीं है, इसलिए हम खुद डगमगाए हुए थे ये क्या है। तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के साथ रिश्ता बना, उनके खिताबात सुनना शुरू किए, उनसे एक ताल्लुक़ बना, तो पता लगा कि असल दीन क्या है। तो वो मकसद मिनहाजुल कुरान के बनाने का मकसद ये था कि लोग जो दीन की तरफ से दूर होते जा रहे हैं, दीन से दूरी, नौजवान तबके को, लोगों को, उनको वापस उस माइल करने के लिए बहुत बड़ा किरदार मिनहाजुल कुरान ने अदा किया। और उसके बाद पूरी दुनिया में इस वक्त जो 100 से ज़्यादा मुबालिग मिनहाजुल कुरान के मराकज़ हैं, तालीमी मराकज़ हैं, इस्लामिक सेंटर्स हैं, फ़लाही मराकज़ हैं, मतलब पूरी दुनिया में मिनहाजुल कुरान ऐसी तंजीम है जो कि आलम इस्लाम की सही तरवीज का सर अंजाम दे रही है। अभी आजकल डॉक्टर हसन मईजुद्दीन से उनके बड़े बेटे वो उधर विज़िट में हैं, मतलब पूरी दुनिया में वाले जहाँ तंजीमात है वहाँ पे, जिस तरह पाकिस्तान में उनकी ज़रूरत है डॉक्टर साहब की, उनके बेटों की या उनकी तंजीम की, वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है कि वहाँ ज़्यादा नौजवान तबका जो बेरारवी की तरफ जा रहा था। तो बहुत अभी ये पिछले 25-30 सालों में जितनी दीन की तबलीग करके लोगों को राह रास्त पर लेके आए, नौजवानों को एक मतलब इश्क़ रसूल वहाँ उन ममालिक में जहाँ पे कोई सोच नहीं था, वहाँ पे मसाजिद कायम की, इश्क़ रसूल की लोगों के दिलों में किया। वो हकीकत में नौजवान तबका बहुत ज़्यादा उधर मिनहाजुल कुरान के साथ डॉक्टर साहब से अटैच है, जिस वजह लोग, आम लोग जो यहाँ पाकिस्तानी वहाँ सेटल है, वो खुश हैं कि हमें एक ऐसी तंजीम, ऐसा कायद मिला है जिसने हमारे बच्चों को एक सीधी राह पे कामयाब कर दिया। वरना वहाँ यूरोप के हालात आपको पता है कि वहाँ पे जो हालात है, बच्चे मतलब कंट्रोल से बाहर हैं लोगों को। लेकिन मिनहाजुल कुरान की वजह से और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की वजह से, उनकी खिदमत की वजह से उन्होंने ऐसा लोगों को टीच किया, लोगों को गाइड किया कि लोग जो है ना, नौजवान ख़ास तौर पे वो दीन के साथ इश्क़ रसूल की तरफ माइल है। मिनहाजुल कुरान का जो आपने पूरी बुनियाद रखी, इसकी वजह से आपकी पार्टी के थ्रू किन किन लोगों को फ़ायदा हुआ है, मतलब चैरिटी पर्पस से देखा जाए तो, और आगे अगर देखा जाए तो इसमें आपका क्या है? इसमें यह कि तहरीक मिनहाजुल कुरान एक मदर फोरम है, उसके साथ दीगर अदर फोरम है। मतलब मिनहाजुल कुरान के नीचे पाकिस्तान अवामी तहरीक है जो सियासी तौर पे लोगों को रहनुमाई करते हैं, गाइड करते हैं, लोगों को सियासी विजन क्लियर करते हैं और पॉजिटिव सियासत के बात करते हैं। मौजूदा जो रवायती सियासत है वो हम नहीं करते, क्योंकि मौजूदा रवायती सियासत में लोगों का इंतखाब लड़ा, इलेक्शन लड़ा, असम्बली में गए, करप्शन है मौजूदा जो सिस्टम, वो करप्शन की उसकी बुनियादी करप्शन है। लिहाजा वो हमारी अवामी तहरीक वो सियासत नहीं करती, सिर्फ अवामी फलाई सियासत करती है, लोगों को पॉजिटिव एंगल की तरफ लेके जाते हैं। एक तो अवाम पाकिस्तान अवामी तहरीक, दूसरा मिनहाज यूथ लीग है
یوتھ یا نوجوان جو ہے وہ منہاج یوتھ لیگ کے پلیٹ فارم سے نوجوانوں کو کی تربیت کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. مرکز سے لے کے نیچے تک یونین کونسل لیول تک منہاج یوتھ لیگ کی تنظیمات قائم ہیں. اس کے بعد مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ ہے جو کہ طلبہ کے اندر ایک تنظیم ہے جو کہ ڈاکٹر صاحب میرے خیال 85 یا 86 یا 87 میں وہ بنی. تو اس وقت بہت ساری تنظیمیں وہ اسلحہ بہت استعمال ہوتا تھا, مطلب سیاست کے کیا کہتے ہیں جو لڑکے اسٹوڈنٹس طلبہ کے اندر بھی نا کوئی کرپشن اور اس طرح کے اسلحہ کلچر آ چکا ہے. جب سے مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ بنائی انہوں نے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور ان کو پازیٹیو سمت کتاب اور قلم کی طرف ان کی توجہ دلائی اور اللہ کے رسول کا عشق ان کو اس کے طرف گامزن کیا, نمازوں کی مطلب اچھے کاموں کی طرف مختلف اسٹوڈنٹ نوجوانوں کے اندر طلبہ کے اندر کام کر رہی. اس کے بعد منہاج وومن لیگ ہے, وومن لیگ جو اپنی سطح پہ خواتین کے اندر یہ ڈاکٹر طاہر القادری کا پیغام, مناظر القرآن کا پیغام اور اس طرح جو عشق رسول کی باتیں اور وہ اچھے پازیٹیو اینگل پہ یہ منہاج وومن لیگ خواتین کے اندر کام کر رہی ہے. پھر اس کے بعد مناظر علماء کونسل ہے جو علماء کے اندر یہ سارے مناظر القرآن کا پیغام اور پازیٹیو وہ کر رہا ہے. اس طرح اس کے بعد اپنا منہاج یوتھ لیگ ہے, MSM ہے, منہاج وومن لیگ ہے, علماء کونسل ہے اور پاکستان عوامی تحریک ہے. یہ فورم ہے, تمام فورم اپنی سطح پہ کام کر رہے ہیں. باقی ایک منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے, اس کی بنیاد تقریباً 85 میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے رکھی تھی. اس کا بنیادی جو سب سے پہلے انہوں نے اس نے بڑا کام کا آغاز کیا وہ اجتماعی شادیوں کا تھا. جو کنسپٹ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 85 میں دیا. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں راولپنڈی اسلام آباد کا جائنٹ ایک پروگرام ہوا ہے ادھر اسلام آباد ایک مارکی میں 18 بچیوں کی شادی وہاں پہ ہوئی ہے. تو وہ بھی ایسے لوگوں کو جو کہ جن کو اپنے بچیوں کی شادی کرنا مشکلات پیش آتی ہیں معاشی طور پہ, ان لوگوں کی یہ مدد کے لیے کیا گیا. اب تو بہت ساری تنظیمات وہ کر رہی ہیں لیکن اس کی بنیاد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے رکھی اور وہ پازیٹیو سے پہ منہاج جو ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے وہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے. خاص طور پہ شادیاں, پھر اس کو آئی کیمپ لگتے ہیں اور پھر زلزلہ یا سیلاب اس طرح کوئی اگر آتا ہے اس پہ بھی بڑھ چڑھ کے. اب فلسطین میں بھی انہوں نے بڑے پیمانے پہ امداد لے جاتے رہے. اس کے علاوہ ابھی آ رہا ہے رمضان شریف, اس میں پورے پاکستان میں رمضان راشن جو ہے وہ لوگوں کو دیا. میں خود ہم یہاں پہ کرتے ہیں, بنگش کالونی میں اس کا ارینج کرتے ہیں. تو پنڈی میں ہر یونین کونسل تقریباً یہ کام ہوتا ہے. پھر ڈسٹرکٹ سطح پہ بڑی جگہ پہ ہوتا ہے, وہ بہت سارے گھرانوں کو جو ہے نا یہ رمضان راشن دیا جاتا ہے, پھر عید گفٹ دیے جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ فنڈنگ جو نا خود اپنے جو لوگ ہیں عہدیدار ذمہ دار وہ باہر سے کوئی لوگ اگر کوئی مخیر حضرات دینا چاہے وہ بھی تعاون کرتے ہیں. لیکن منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا کردار بڑا اہم ہے جو اس ساری طریقے منہاج القرآن مدر فورم ہے اس کے نیچے سارے فورم اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو پھر آپ چیریٹی میں بھی بڑھ چڑھ کر جی الحمدللہ, بہت اچھی بات ہے سر. اور سر جہاں تک ہم دیکھیں کہ کوئی جب ہم پالیٹکس میں آتے ہیں یا جب کوئی بھی ہم اس طرح کا چیریٹی ورک کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ اپنا تھوڑا سا بتائیں گے کہ اسٹارٹ میں آپ کو اس سب کو اسٹارٹ کرنے میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ مشکلات تو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جب بنیاد رکھی بہت بڑا ایک وہ ان کے لے کر چلے تھے اور وہ ان کے اللہ پاک نے کامیابی دی ہے. مشکلات تو بہت آتی ہیں, ظاہر ہے حکومتی سطح پہ ہماری جو منہاج یونیورسٹی ہے اس کو ریکگنائز کرنے میں بہت مشکلات پیش آئیں. وہ پھر لاسٹ جو جنرل مشرف صاحب کے دور میں پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے اس کو چارٹر کیا اور منہاج یونیورسٹی اس وقت ان کے چھوٹے صاحبزادے ڈاکٹر حسین مجید الدین اس کو رن کر رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اس وقت وہ دنیا کی اچھی یونیورسٹی میں اس کا نام منہاج یونیورسٹی کا. اور وہاں اس یونیورسٹی کی خاص بات یہ ہے کہ جو کہ ہر بندے کو پتہ نہیں ہے کہ ہر مذہب وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے. مطلب ہندو ازم بھی پڑھایا جاتا ہے, وہ ہندوازم کا ٹیچر ہی ہندو ہی پڑھا رہا ہے, اور اس کے بعد کرسچن جو ہے ان کو بھی کرسچن پڑھا رہا ہے. اس طرح مطلب بدھ مت ہے, مطلب تمام مذاہب وہ علیحدہ علیحدہ شعبے بنے وہاں ان کو ان کے مطابق تعلیم دی جا رہی. اور وہ انہی چیزوں سے متاثر ہو کر لوگ وہ پھر اسلام کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں. بھائی چارہ اس میں سب سے مین امپورٹنٹ ہے. تو آپ نے یونیورسٹی میں اتحاد بین المسلمین میں ڈاکٹر طاہر القادری کا بہت بڑا کردار ہے. ابھی ایک ویڈیو ابھی بھی میرے اس پہ ہے کہ ڈنمارک میں بہت بڑا ایک
جب یہ 9/11 ہوا، 9/11 کے بعد پاکستان مسلمانوں پہ ایک دھبا لگ گیا تھا کہ یہ دہشت گرد ہے مسلمان. اس دھبے کو صاف کرنے کے لیے، اس دھبے کو ہٹانے کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری نے پوری دنیا میں بڑے بڑے اجتماعات کیے، لوگوں کو جا کے ٹیچ کیا اب اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے. سب نے تسلیم کیا کہ واقعی ڈاکٹر طاہر القادری ٹھیک کہتے ہیں، اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر وہاں پہ سب نے کھڑے ہو کے قصیدہ بردہ شریف ڈاکٹر صاحب نے پڑھایا، سب نے پڑھا ساتھ. مطلب تمام مذاہب، یہ ہوتا ہے اتحاد بین المسلمین. تو حقیقی معنوں میں جو اتحاد بین المسلمین، بین المذاہب اتحاد بین المذاہب کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اور تمام مذاہب کو نزدیک کر کے اپنا پیغام ان کو دیا کہ اسلام حقانیت کا دین ہے، اسلام دہشت گردی کا دین نہیں ہے. جو چھاپ لگ گئی تھی وہ الحمدللہ ڈاکٹر طاہر القادری کی محنت سے وہ اب ختم ہو چکی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں اسلام یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے بھائی چارے کے ساتھ رہنا ہے. آگے ہم نے کسی چیز کو اسلام کو اگر لے کے چلیں تو اس میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جی جی. سر آپ نے اپنی یونیورسٹی کا ذکر کیا، تو اس میں آپ مجھے بتائیں گے کہ یونیورسٹی میں جیسے باقی یونیورسٹیز ہوتی ہیں کچھ جو فیسز بھی لیتے ہیں، تو آپ کے اس میں فیسز وغیرہ ہیں یا جسٹ آپ ایسے ہی اس میں؟ نہیں دیکھیں، یونیورسٹی فیس ہے، بہت بڑے اخراجات ہیں، بہت سسٹم ہوتا ہے، فیسیں ہیں، لیکن اس میں یہ کہ جو مستحق لوگ ہیں جو فیس نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ پرسنٹیج ایسے ہیں جو کہ بالکل بغیر فیس کے ہیں، جو کہ پتہ لگے واقعی یہ یتیم ہے، مطلب وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جن کو 50% رعایت ہے، لیکن جو دے سکتے ہیں، جو لوگ پاکستان بہت بڑی تعداد جو دے سکتے ہیں ان سے پوری فیس دے رہے ہیں. اب دیکھیں صرف مناج یونیورسٹی ہے، پورے پاکستان میں مناج ماڈل اسکول قائم ہے. ہمارے ادھر بنگش کالونی میں اسکول ہے، ادھر پنڈی میں مطلب ایک اور اسکول بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے. وہاں پہ بھی یہی سسٹم ہے، جو لوگ پیسے دے سکتے ہیں فیسیں وہ دے رہے ہیں، اور جو نہیں دے سکتے مستحق ہیں اس کو بھی پرکھا جاتا ہے جانچ پڑتال کے بعد. ان کو پھر کچھ کو فری کیا جاتا ہے، کچھ کو 50%، مطلب جتنی کتابیں بکس بھی دی جاتی ہیں بچوں کو، اس کو یونیفارم بھی دیا جاتا ہے جو مستحق بچوں کو، اور بکس بھی، بیگ بھی، سارا کچھ کیا جاتا ہے. اور تعلیمی حوالے سے دیکھا جائے تو بہت ایک علیحدہ کلچر ہے منہاج القرآن کا، جو ڈاکٹر صاحب کی جو نظریات ہے اس حوالے سے وہ بچوں کو وہی سکھائی جاتی ہے. اور دین اور دنیا دونوں، یہ منہاج القرآن نے ڈاکٹر صاحب نے یہ ویژن دیا تھا کہ دین اور جدید اور قدید دونوں تعلیم کا امتزاج ہے منہاج القرآن کے اندر. بالکل ایسے ہی، اگر صرف دین کو لے کے چلیں تو ہم دنیا بھول جائیں، دنیا کو لے کے چلیں تو ہم باقی جتنے نا مدارس ہے سب کی مطلب ہم قدر کی نگاہ دیتے ہیں، لیکن وہاں سے صرف وہ 5 ٹائم نماز پڑھانے کا ایک امام، مسجد امام بن کے نکل. لیکن منہاج یونیورسٹی جو اسٹوڈنٹ نکلتا ہے نا، وہ دنیا کی 3 زبانیں بھی جانتا ہے، اور ہر چیز کا ویژن رکھتا ہے کہ ہم نے آگے باہر اگر کسی کو جا کے مناظرہ کوئی بات ہو وہاں جواب دینے کے اہل ہوتے ہیں. پریکٹیکل لائف میں سب کچھ ان کو سمجھ ہوتی ہے کس جگہ پہ کیا بات کرنی ہے. جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جب پاکستان عوامی تحریک بنائی تھی 1989 میں، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم 1 یا 2 الیکشن دیکھیں گے، اگر الیکشن کے ذریعے کوئی تبدیلی یا مثبت نتائج نکلتے ہوں عوام کی بہتری کے تو ہم لڑیں گے آئندہ بھی، اگر نہیں نکلتے ہم یہ راستہ چھوڑ دیں گے. انہوں نے 2002 میں دوسرا الیکشن کنٹیسٹ ڈاکٹر صاحب نے خود پہلا ایک ہی الیکشن لڑا، تو اس وقت وہ 1 سیٹ ڈاکٹر صاحب کی جیتی ہے، ٹھیک ہے، اور 2.5 سال اسمبلی میں رہے ہیں. مجھے اعزاز رہا ہے کہ میں اس وقت بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہا ہوں ایز اے میڈیا کو ان کا کام کے لیے. تو 2.5 سال انہوں نے جب دیکھا کہ اس اسمبلی میں تو عوام کی اور بات ہی نہیں ہوتی ہے، عوام کے حقوق کی بات، وہ جو اس اسمبلی کا حصہ ہیں، سینٹ کا حصہ ہے، صوبائی، انہی کے مفادات کے لیے یہ اسمبلیاں بنی ہوئی ہیں. آج بھی وہی حال ہے، آج بھی وہی حال ہے، انہی کے، عوام کی کوئی بات نہیں، نہ عوام، نہ اسلام، نہ پاکستان، کسی کی پرائرٹی نہیں ہے. تو اس لیے ڈاکٹر صاحب نے پھر 2.5 سال، 2.25 سال کے بعد استعفیٰ دیے تھے کہ بھئی اس اسمبلی میں تو صرف تنخواہیں اور مراد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، لہذا انہوں نے استعفیٰ دے کے باہر نکل آئے. لیکن کوئی آج تک ایسا لیڈر نہیں ہے جو دیکھا جی عوام کی بات نہیں ہو رہی ہے، عوام کے مفاد نہیں ہے، عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے تو چھوڑ کے آ جائے، کبھی نہیں ہوا. کیونکہ جو بھی بڑی بڑی پارٹیاں بڑی جماعتوں میں اپنے آپ کو ضم کر دیتی ہیں 1 سیٹ کے لیے، صرف 1 سیٹ مل جائے یا 1 وزارت مل جائے اس میں لگی رہتے ہیں. آپ کے سامنے حالات ہیں، صرف اقتدار سب کا متبع نظر ہے، عوام، اسلام اور پاکستان کسی کا متبع نظر نہیں ہے. جو سسٹم پاکستان میں ہے نا، یہ اب کوئی عام بندہ الیکشن لڑنے کا سوچ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے. عام آدمی الیکشن وہی لڑے گا جس کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہے، وہ کروڑوں لگائے گا اور وہاں جا کے کمائے گا، ٹھیک ہے. یہ ایک کمائی کا سیاست کو تجارت بنا دیا گیا ہے. عام آدمی، غریب آدمی، ڈاکٹر، وکیل، اچھا پڑھا لکھا اسٹوڈنٹ کوئی بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا. کیوں؟ کروڑوں روپے سے لگتا ہے.
ووٹیں خریدی جاتی ہیں، پورے الیکشن وہ کیا کہتے ہیں پولنگ اسٹیشن خرید لی جاتے ہیں، اندرون خانہ کاروائیاں ہوتی ہیں. مطلب یہ سب کرپٹ سسٹم ہے. اس سسٹم میں عوام کی بہتری کوئی گنجائش نہیں ہے. لہٰذا اس کے اندر پاکستان عوامی تحریک نے پچھلے الیکشن میں حصہ لیا تھا، اس کی مطلب حکمت عملی تھی مرکز کی ہماری طرف سے، اس لیے ہم نے الیکشن میں حصہ لیا. باقی اس سسٹم کو ڈاکٹر صاحب نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ ان کا جو ہے موٹو ہے کہ اس مستفی معاشرے کا قیام اس ملک میں ہو. مستفی معاشرہ قائم ہوگا تو ہر شخص مستفی بنے گا، تو پھر ریاست مدینہ کا کلچر سامنے آئے گا. مستفی معاشرے کے قیام کے لیے اب انہوں نے 25,000 مراکز علم قائم کرنے کا، جس کا کام آغاز ہو چکا بڑے پیمانے پر. مطلب ہر شہر میں، ہر یونین کونسل میں مرکز علم بنے گا، اس میں لوگوں کو شعور دیا جائے گا، تعلیم دی جائے گی، ٹیچ کیا جائے گا بھی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. تو یہ اس پہ کام مطلب ہو رہا ہے. مستفی معاشرے کا قیام بنیادی مقاصد ہمارے. انشاءاللہ مستفی معاشرہ بنے گا، ہر شخص مستفی کردار کا حامل ہوگا، تو انشاءاللہ پھر ریاست مدینہ آٹومیٹکلی وہ سامنے آئے گی. عوام کو میرے لیے یہی پیغام، انہوں نے سارا کچھ دیکھ لیا ہے. عرصہ ہم میں بھی 50 سال ہو گئے ہیں دیکھتے دیکھتے، اور بھی جو لوگ اب سب جماعتیں ہیں، سب لیڈر سب کو دیکھ لیا، بالکل ننگے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب پتہ لگ گیا کہ سب اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں، عوام اور پاکستان کے لیے کوئی بھی نہیں کر رہا. سب اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے بینک بیلنس بننے کے لیے. اس لیے عوام کو یہ سوچنا ہوگا کہ اب کون سا لیڈر ایسا ہے جو کہ عوام کی سوچ رکھتا ہے. وہ میرے خیال شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ لوگ ان کا بازو بنے، مرکز علم جو بن رہے ہیں اس کا حصہ بنے، اس کے ذریعے جو پیغام آ رہا ہے اس کو سنیں، اور آگے جو بھی لایا عمل ہوگا شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری دیں گے. انشاءاللہ اس ملک کی بہتری کے لیے، پازیٹیو کی اچھی جانب لے جانے کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری کا کردار ہے. وہ انشاءاللہ اسی وی این کے ذریعے پاکستان انشاءاللہ ترقی بھی کرے گا اور آگے بھی جائے گا انشاءاللہ.